अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं मुल्क के मारूफ आलिम दीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन जनाब डॉक्टर मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब। आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा दौर में जो अभी बिहार इलेक्शन हुआ है, बिहार इलेक्शन में बड़ा उलटफेर हुआ है। बिहार इलेक्शन का एक असम्बली हलका है, बिहार का 20वीं असम्बली हलका जो मधुबनी ज़िला में आता है। वहाँ से एक एमएलए हरिभूषण ठाकुर बचौल जो कि बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कामयाब हुए हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान ने नेशनल मीडिया में हलचल मचा रखा है, और जिस बयान से ये समझा जा रहा है कि समझिए कि फ़िरका परस्ती को समझिए हवा मिलेगी। वो बयान ये है, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, जो अल्लामा इकबाल का शेर है, ये सरासर गलत है, बल्कि मजहब ही आपस में बैर रखना सिखाता है। आज इसी मौजू पर हम अपने ख़ास मेहमान जनाब डॉक्टर मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब से बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने मेहमान ख़ास जनाब डॉक्टर मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब का अपने प्रोग्राम गुफ्तगू में इस्तकबाल करता हूँ। मुफ्ती साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम गुफ्तगू में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो मुफ्ती साहब, मैं सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि अल्लामा इकबाल ने जो कहा था अपने शेर में कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आज बीजेपी के एक रुकने असम्बली जो है हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो इस शेर को बिल्कुल गलत ठहरा रहे हैं और वो कहते हैं कि मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। तो इस पर आपकी क्या राय है और आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जी डॉक्टर साहब। देखिए, ये बहुत ही बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग मुंतखब होकर के आ जाते हैं जो हमारे मुल्क की तारीख से, यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब रही है, यहाँ की जो रवायत रही है, उससे नाआशना होते हैं और उल जलूल कुछ से कुछ बक करके मुल्क के माहौल को खराब करते रहते हैं। सच्चाई ये है कि दुनिया का कोई भी मजहब हो, अपनी मानों में अगर वो मजहब है तो वो सोसाइटी के अंदर अमन और सलामती का पैगाम देता है। आप इस्लामी के अंदर देख लीजिए, इस्लाम एक ऐसा आफाकी मजहब है जो जिसके अंदर मुस्तकिल एक बाब है पड़ोसियों के हुकूक का। इस्लामी मुआशरा किस तरह से तश्कील देना चाहिए, या कोई भी मुआशरा पाकीज़ा किस वक्त हो सकता है, उसी वक्त हो सकता है, या पुरअमन मुआशरा की तश्कील उसी वक्त हो सकती है जब बाहमनी अमन सुकून के साथ रहेंगे। एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर है अल्लामा ज़हबी, उन्होंने तो मुस्तकिल किताबुल जार के नाम से एक किताब ही लिख दी है जिसमें हुकूकुल जार यानी पड़ोसियों के हुकूक और आपस में माशरे में एक दूसरे के ऊपर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं, उस पर इस्लामी नुक्ते नजर वाज़े करने के लिए पूरी एक किताब लिख डाली है जिसके उर्दू तर्जुमे और दीगर जबानों में भी तर्जुमे हो चुके हैं। और खुद हदीस के अंदर ऐसी मुतअद्दिद हदीसें आती हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हुकूक के बारे में इकरार किया है। और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे पड़ोसियों के हुकूक के बारे में जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इतनी बार ताकीद की कि मुझे ये डर होने लगा कि कहीं उसका जो है मीरास में ना हक दे दिया जाए पड़ोसी का। तो पड़ोसी से मुराद वो नहीं है कि कोई मुस्लिम पड़ोसी हो या उसी मजहब का पड़ोसी हो, कोई भी पड़ोसी हो सकता है, किसी भी मजहब का हो सकता है। तो उसके हक के बारे में इस तरीके से, जहां तक बैर की बात है, कोई मजहब या कोई भी मजहबी स्कॉलर सोच भी नहीं सकता इसके बारे में। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह की कसम वो मोमिन ही नहीं हो सकता। और इसमें हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि 3 मरतबा रसूलुल्लाह ने ताकीद की कि अल्लाह की कसम वो मोमिन ही नहीं हो सकता। और कौन मोमिन नहीं हो सकता? जिसके शर से, जिसके जुल्म से उसका पड़ोसी महफूज न रहे। हत्ता ला यअमनु जारुहु बवाइक़िही, बवाइक़ का लफ्ज आता है जिसमें जुल्म सितम है या उसके परेशानी से, उसके शर से उसका पड़ोसी महफूज न रहे। तो जाहिर है इस तरह के हदीस के अंदर बार बार पड़ोसियों के हुकूक के बारे में बयान किया गया है। तो इस्लाम के अंदर तो मुस्तकिल पड़ोसियों का एक हक है, और एक दूसरे, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मजहब के हो। इस्लाम का शुरुआती दौर देख लीजिए, जब खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए तो वहाँ बहुत बड़ी तादाद में यहूदी थे जो पड़ोसी थे मुसलमानों के, और उनके साथ रसूलुल्लाह ने किस तरीके से कहा कि उनके हक की अदायगी करने के लिए। तो कैसे कहा जा सकता है? और खास तौर से उसने जो तनकीद की है वो तो इस्लाम की तरफ तनकीद की है, मुसलमानों की तरफ की है, और मुसलमान के अंदर तो क्लियर पैगाम है कि एक दूसरे का हक किस तरह से रखना है। तो जाहिर है कि इस तरह के जो विधायक चुन करके आते हैं, ये बड़ी बदकिस्मती है कि उन्हें
نہ دنیا کا علم ہوتا ہے، نہ دین کا علم ہوتا ہے، نہ سچائی کا علم ہوتا ہے، اور آتے ہیں اور صرف ووٹ بینک کی راجنیتی کے لیے کچھ سے کچھ بکتے رہتے ہیں. اور یہ بہت ہی بدقسمتی ہے کہ لوگ ایسے شرپسند عناصر کو پہچانتے نہیں ہیں اور ملک کا ماحول خراب کرنے کے لیے منتخب کر لیتے ہیں. جی مفتی صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے اپنے تقریر میں یہ بھی کہا کہ مذہب بیر رکھنا سکھاتا ہے، اس لیے تو کوئی مسلمان بی جے پی کو یا ہم کو ووٹ نہیں دیتا ہے. تو اس سے آپ کہاں تک متفق ہے؟ کیا واقعتاً مسلمان بالکل بی جے پی کو ووٹ نہیں دیتے ہیں، یا واقعتاً ایسی سوچ رکھنے والے کو ووٹ نہیں دیا جاتا ہے؟ جی دیکھیں، مسلمانوں کو بی جے پی سے کبھی بیر نہیں رہا، بلکہ بی جے پی کو مسلمانوں سے بیر ہوتا ہے. اگر مسلمان تو اس کو ووٹ نہیں کرتے ہیں، یہ ایک سچائی ہے، لیکن ووٹ کس وجہ سے نہیں کرتے ہیں؟ چونکہ بی جے پی خود نفرت کی سیاست کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی یہی ودھائک جی نفرت کی سیاست کر رہے ہیں. اس کے پالیسی کا، اس کے پروگرام کا ایک حصہ ہوتا ہے مسلمانوں سے نفرت کرنا، مسلمانوں کو اپنے سے دور رکھنا، مسلمانوں کی حق تلفی کرنا، اس کے خلاف کام کرنا. یہ بی جے پی کی پالیسی کا ایک حصہ ہے. تو ظاہر ہے کہ مسلمان کیسے ووٹ کرے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا یہ ایجنڈا ہے، اور بی جے پی کا ایجنڈا جب سامنے ہوگا تو مسلمان کس طرح ووٹ کریں گے؟ اب اگر مسلمان ووٹ نہیں کرتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ ہم سے بیر رکھتے ہیں. مسلمان بی جے پی سے بیر نہیں رکھتے، نہ بی جے پی امیدواروں سے بیر رکھتے ہیں. وہ اپنی پالیسی چینج کرے، مسلمانوں کو قریب کرے، مسلمانوں کو گلے لگانے کی کوشش کرے، ان کے حق کی بات کرے، تو مسلمان کیوں نہیں ووٹ کریں گے؟ لیکن یہاں تو سراسر اس کے خلاف ہو رہا ہے. وہ لوگ بیر کرتے ہیں مسلمانوں سے. ووٹ دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ ہم سے بیر رکھتے ہیں، ہم سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم سے دوری بنائے رکھتے ہیں، تو ہم سے ووٹ کی امید آپ کیوں کرتے ہیں؟ جیسا کہ اچھا، بچول نے اپنے بیان میں ایک جملہ یہ بھی کہا کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہتے ہیں کافروں کو مارنا سکھاتا ہے، کافروں کو مارنے کے بارے میں کہتا ہے. تو آپ کا تو اس سلسلے میں بڑا طویل مطالعہ ہے، آپ کی کتاب بھی ہے اس سلسلے میں جو آپ نے اسلام اور جہاد اور دہشت گردی کے عنوان سے لکھی ہے. تو ذرا اس پر روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین اس چیز کو سمجھ سکیں کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، یا ان کے کہنے کا کیا مطلب ہے. دیکھیے، جہاں تک جنگ و قتال کی بات ہے جو قرآن کے اندر آیا ہے، تو یہ صرف قرآن کے اندر نہیں بلکہ آپ جتنے وید کی کتابیں ہیں سب کے اندر جنگ و قتال کی باتیں ہیں، اور وہ مخصوص حالات میں ہیں. ورنہ قرآن کے اندر تو واضح پیغام ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. اور دیکھیے، اسلام پر اعتراض کرنے والے تو ہمیشہ اعتراض کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہے. اور سچائی یہ ہے کہ اسلام کا اگر گہرائی سے مطالبہ کیا جائے تو اس سے زیادہ امن و سلامتی کا علم بردار دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک قرآن کریم کے اندر کہیں کہیں بھی جنگ کے بارے میں جو آیات ہیں یا قتال کے بارے میں جو آیات ہیں، اس سلسلے میں جو اعتراضات کرتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے ہمیں کون سی مذہبی کتابیں جس میں نہیں ملتی ہیں؟ ہر مذہبی کتابوں میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں، لیکن یہ سب مخصوص حالات میں ہوتی ہیں. قرآن کریم کے اندر بھی جہاں بھی جہاد کا حکم دیا گیا ہے یا قتال کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ سب مخصوص حالات میں ہے. جنگی حالات کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا گیا ہے. ورنہ تو قرآن نے واضح اعلان کیا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. تو اس میں جب ہر ایک کو کہا گیا کہ آزادی کے ساتھ رہے، آپ اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کریں، ہم اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کریں، تو اس سے بڑا ڈیموکریسی اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی جمہوریت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک دوسرے کو آزادی کا پیغام قرآن کریم دے رہا ہے. اس کے باوجود بھی کوئی نفرت کی سیاست کرے اور قرآن کے اندر وہ خامی نکالنے کی کوشش کرے یا اسلام کے آفاقی پیغام میں وہ کمی تلاش کرنے کی کوشش کرے، تو پہلے وہ خود اندر اپنی کتابوں میں جھانک کر کے دیکھیں. وید کی وہ کون سی کتاب ہے؟ ہمارے سامنے ہے، ابھی اسمرتی ہے ہمارے سامنے. اس کے اندر قتال کے بارے میں، جنگ کے بارے میں ایسی باتیں لکھی گئی ہیں جو سوچا بھی نہیں جا سکتا. لیکن مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس زمانے کے حالات رہے ہوں گے اور اس زمانے کے پس منظر میں اس طرح کی باتیں کہی گئی ہوں گی، اس لیے ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے دیگر مذہبی کتابیں، خواب و توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، کس میں ذکر نہیں ہے جنگ کے بارے میں یا قتال کے بارے میں. لیکن اس کو لے کر کے اعتراض کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ کم عقلی، کم فہمی اور کم علمی کی بات ہے. اور ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں صرف سماج میں نفرت پھیلانے کی بات کرتے ہیں. ہمارا ملک جو مختلف مذاہب، مختلف ادیان کا ہمیشہ سے گہوارہ رہا ہے، اس میں اس طرح کی نفرت کی سیاست میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے عوام بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے اور اسے ٹھکرانا چاہیے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب کہ جس طریقے سے یہ بیان دے رہے ہیں، ابھی ایسا ہی ایک واقعہ مہاراشٹر میں ہوا کہ بی جے پی والوں نے جو ہے اذان کے خلاف ایک کہتے ہیں بڑا بونڈر مچایا، بڑا بوال مچایا. تو کیا ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں لگتا ہے
کہ واقعتاً اب مسلمانوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ بی جے پی جو ہے وہ کبھی بھی مسلمانوں کے کم از کم مذہبی شعار کی حمایت نہیں کر سکتی ہے، تو مسلمانوں کو اپنا راستہ الگ اختیار کرنا چاہیے؟ کیا آپ اس سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، مسلمانوں کا راستہ تو ہمیشہ سے بی جے پی سے الگ رہا ہی ہے، اور یہ سچائی ہے کہ بہت پہلے جب میں بھی کالم لکھتا تھا اخبارات میں، تو اس زمانے میں ہمارا بھی مطالعہ ہوتا تھا، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ بی جے پی کہیں نہ کہیں جو ہے اس کے اندر میں نفرت نہیں ہے، وہ صرف ووٹ بینک کی سیاست کرتی ہے، یعنی ووٹ لینے کے لیے ایسا مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتی ہے۔ لیکن اب دھیرے دھیرے جب ہم اس کے اندر گھس کر کے دیکھ رہے ہیں اور بہت قریب سے ہم جائزہ لے رہے ہیں، تو سچائی یہ ہے کہ ووٹ بینک کی سیاست نہیں ہے، بلکہ اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اور اس کے لیے باضابطہ جو آر ایس ایس تنظیمی سطح پر کام کرتی ہے، اور اس کا جو پورا نیٹ ورک پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، تو وہ پہلے ذہنی اور فکری طور پر وہ لوگوں کو تیار کرتے ہیں، پھر سیاست میں بھیجتے ہیں، اور اس کی سوچ کا محور یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہمیں نفرت کرنی ہے، مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا کے رکھنا ہے، اور ہماری بالادستی قبول ہونی چاہیے، یعنی ہندوؤں کی بالادستی، خاص طور سے جو منووادی طاقتیں ہیں اس کی بالادستی قائم ہونی چاہیے، اور اس میں بھی بالادستی اس معنی کرنے ہے کہ سیاسی بالادستی تو ہر دور میں ان کی رہی ہی ہے، اس میں جو ہے ایک جو فاشسٹ طاقتیں ہوتی ہیں اس طریقے کا ان کا نظریہ ہے فاشزم کا، اور اس میں یہ ہوتا ہے فاشسٹ طاقتوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو وہ جو ایک جمہوری حق ملنا چاہیے اس حق کو دبانا چاہتے ہیں، دوسروں کو اپنے برابر سمجھتے ہی نہیں ہے، اس کو دوسرے درجے کا سمجھتے ہیں، اس کو دبا کر کے رکھتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ مسلمان اس دیش میں رہیں تو، لیکن مسلمان بن کر کے نہ رہیں، بلکہ وہ جو ہماری تہذیب ہے، ہماری جو سنسکرتی ہے اس کو اپنا کر کے رہیں۔ تو پھر بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ملک جو ہمیشہ سے مختلف مذاہب کا گہوارہ رہا ہے، اگر وہ ایک ہی تہذیب میں ڈھل جائیں گے، اگر یہاں جیسے سول کوڈ کا نظریہ ہے ان کا، سول کوڈ لانا، یہ کیا ہے؟ سول کوڈ کا نظریہ صرف اس بات کے لیے ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایک نظریہ پر آ جائیں، ایک یونیفارم پہ آ جائیں، اور سب کا کی تہذیب ایک ہو، سب کی سنسکرتی ایک ہو۔ کیسے یہ جب مختلف تہذیبوں کے لیے یہ ملک بنا ہے اور ہمیشہ سے اس کی تاریخ رہی ہے، تو اس کو ایک تہذیب میں کیسے سمیٹ سکتے ہیں، اور کیسا یہ ممکن ہے؟ اور اسی فکر کو لے کر کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اب ہمارا جو مطالعہ یا ہماری جو تحقیق ہے اس میں تو یہی ہم اس بات اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ صرف ان کی سیاست نہیں ہے یا وہ ووٹ بینک کی سیاست نہیں ہے، بلکہ سچائی یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف شدید طور پر ان کے اندر نفرت ہے، اور نفرت بھرا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ خود بی جے پی کے اندر اگر ایک دو ایسے لیڈر بھولے بھٹکے آر ایس ایس کے راستے سے نہیں انٹری کرتے ہیں تو کسی حد تک وہ جو ہے سیکولر رہتے ہیں یا ان کی سوچ الگ ہوتی ہے، لیکن جو آر ایس ایس کے راستے سے بی جے پی میں آتے ہیں، سیاست میں آتے ہیں، ان کی سوچ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرح کی ان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو چلتے چلتے ایک آخری سوال یہ ہے کہ اب یہاں پر ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد، ان حالات کو دیکھنے کے بعد، جو مودی جی کا سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے، یہ جو دعویٰ ہے، تو یہ یقیناً یہ دعویٰ کیا آتے ہیں سچ ثابت نہیں لگتا ہے، سچ نہیں لگتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بات میں؟ کیسے یہ سب کا ساتھ ہے سب کا وکاس کی بات کریں گے؟ یہ تو 2014 ہی میں جب وہ بنے تھے اس کے بعد ہی جو ہے وہ سی اے کے لیے جو ہے پورا ڈرافٹنگ کیا تھا، اور اس ڈرافٹنگ کے اندر کلیئر جو ہے انہوں نے پڑوسی ملکوں سے آنے والوں میں تمام مذاہب والے کو شامل کیا تھا، مسلمانوں کو الگ کر دیا تھا۔ انہوں نے کلیئر طور پر پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کا ذکر کیا، اور اس میں سے ہندو آئیں گے تو ویلکم کیا جائے گا، سکھ آئیں گے تو ویلکم کیا جائے گا، اور عیسائی آئیں گے تو ویلکم کیا جائے گا، لیکن مسلمان آئیں گے تو نہیں۔ تو یہ کیا؟ یہ سب کا ساتھ ہے۔ سب کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ملک جس کا ایسا سیکولر ملک ہے جس کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، تو مذہب کی بنیاد پر کوئی قانون کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی جہاں تک بات کرتے ہیں، تو ایسا ایک قانون بنائیے جس میں سب کی بات ہو۔ اب ایک عمومی ایک ایسا قانون ہونا چاہیے کہ پڑوسی ملکوں سے جو بھی ہمارے پڑوسی ملکوں سے جو بھی اقلیت آئے گی، اب وہ اقلیت ظاہر ہے کہ کہیں بھی جو مجروح ہوتے ہیں یا متاثر ہوتے ہیں وہ اقلیت ہی ہوتے ہیں، تو پڑوسی ملک سے، خواہ وہ برما سے آئے، چین سے آئے، یا بھوٹان سے آئے، یا پاکستان سے آئے، یا بنگلہ دیش سے آئے، کہیں سے بھی آئے، کوئی بھی اقلیت آئے گی اس کا ویلکم کیا جائے گا اور اس کو ٹھکانہ دیا جائے گا۔ اس طریقے کا قانون ہونا چاہیے، وہ سب کے لیے قابل قبول ہوتا، پھر سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ تو ایک مخصوص طبقے کی لڑائی لڑ رہے ہیں، سب کا ساتھ تو اس میں ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک کہنے کی باتیں ہیں، اور عالمی سطح پر ایک وہ صرف اپنی ایک چھوی کو بہتر بنانے کے لیے اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب سے سرکار آئی ہے بی جے پی کی،
مسلمانوں کو ذہنی طور پر اور فکری طور پر اس طرح سے ستایا گیا ہے، عملی طور پر چاہے جو ہو یا نہ ہو، لیکن ذہنی طور پر تو بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ آپ یو پی کے اندر دیکھ لیجئے، مسلمان اس طرح سے سہمے ہوئے رہتے ہیں کہ وہ ایک پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، ایک احتجاج نہیں کر سکتے۔ پورے ملک میں احتجاج ہو رہا تھا سی اے کے خلاف، لیکن یو پی میں بی جے پی کی ایسی جارحانہ حکومت ہے کہ وہاں کوئی بھی مسلمان احتجاج نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے خلاف ملک سے غداری کا مقدمہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کس طرح کی یہ حکومت ہے اور کس طرح سے سب کو ساتھ لے کر کے چلنے کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان بی جے پی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں یا بی جے پی مسلمانوں کے بارے میں سوچے، ایسا مجھے نہیں لگتا۔ دونوں کے درمیان بہت گہری کھائی ہے اور اس کے لیے مسلمانوں کو اپنی الگ سے کوئی نہ کوئی پالیسی بنانی پڑے گی۔ اچھا، تو اب جب آپ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی الگ پالیسی بنانی چاہیے، تو اس سلسلے میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ یہ بس میرا آخری سوال ہے، اس سلسلے میں آپ کا کیا مشورہ ہے مسلمانوں کے لیے ایک عموم دیکھیں، مسلمانوں کے جی جو مسلمانوں کے قائدین ہیں، خاص طور سے جو سیاسی قائدین ہیں، تو ان کو سر جوڑ کر کے بیٹھنا ہوگا کہ اگر یہاں سے مذہب کی بنیاد پر، ایک تو یہ کہ مذہبی سیاست اس ملک میں جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی خطرناک ہے، اور جو لوگ مذہبی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں وہ مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ اور جس طریقے سے ایک طرف اگر بی جے پی مذہبی سیاست کو فروغ دے رہی ہے ہندو کو پولرائز کرنے کے لیے، تو دوسری طرف ہمارے درمیان اویسی صاحب آ گئے ہیں جو بالکل جنہ والی سیاست کر رہے ہیں اور مذہبی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے سیدھا بی جے پی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ یہاں کے جو دبے اور کچلے طبقے ہیں، خاص طور سے جو دلت طبقہ ہے، ان دلت طبقہ کو لے کر کے ان کے لیے انصاف کی گہار لگا کر کے اور ان کو ساتھ لے کر کے ایک سیاسی مہم چلائیں۔ اور ظاہر ہے کہ تمام مسائل کا حل صرف اور صرف سیاست میں ہے۔ اگر ہم سیاسی طور پر مضبوط ہوں گے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور اگر ہم سیاسی طور پر کمزور ہوں گے تو مسائل ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ آج سی اے کو لے کر کے مسئلہ پیدا ہوا یا دوسرے دیگر مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یا ہماری مسجدیں چھین لی گئی ہیں جو بابری مسجد کو، تو اس طرح کے مسائل آئندہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ ان مسئلوں کو روکنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیاسی طور پر مستحکم ہوں، اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کے اندر جو دبے کچلے لوگ ہیں ان کو ہم ساتھ لیں، خاص طور سے دلت طبقہ کو ساتھ لے کر کے مسلم اور دلت ایک کمبینیشن بنا کر کے ایک سمیکرن بنایا جائے، اور مسلمانوں کو سیاسی پالیسی ایک حکمت عملی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے آج کے خاص مہمان مفتی اعجاز ارشد قاسمی صاحب۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔